الذي لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شاہ صاحب تھوڑا رخ میرو پھرائیں گا بس قابل صد احترام سامعین ذی وقار اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ آج اس کی 9ویں تاریخ ہے اور کل وہ عظیم الشان دن آنے والا ہے کہ جس دن تمام صاحب نصاب مسلمان اللہ کریم کے نام پر جانور ذبح کریں گے انشاءاللہ۔ آج کی اس نشست میں میں نے 4 باتیں عام دوستوں کو سنانی ہیں اور وہ 4 باتیں کل آنے والی قربانی کے حوالے سے بہت ضروری ہیں۔ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ قربانی اللہ کس بندے کی قبول کرے گا، یہ ہے ہمارے آج کے سبق کا عنوان۔ قربانی قبول ہونے کی 4 شرطیں ہیں، اگر ان میں سے ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو قربانی کرنے کا کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ انسان 1 سال کے بعد پیسہ بھی خرچ کرے
वक्त भी निकाले, मेहनत भी करे और जानवर ज़बा करे, और वो जानवर का ज़बा करना अल्लाह के दरबार में कबूल न हो तो इंसान की सारी मेहनत तो फजूल चली गई। तो सबक आज जो सुनाना है उसका उन्वान, उसका मौजू कि कुर्बानी कबूल होने की 4 शर्तें हैं। पहली कुर्बानी कबूल होने की शर्त, अब मैं आसान अल्फाज में एक मिसाल भी दे दूं। इस सख्त गर्मी के मौसम में आप सारे दोस्त तकलीफ करके अल्लाह के घर में आए, मैं जुमे की नमाज पढ़ाऊं, आप जुमे की नमाज पढ़ें, अगर हमारा वुजू न हो तो नमाज कैसे कबूल होगी? अगर हमारे कपड़े पाक न हो, वुजू है, नमाज कैसे कबूल होगी? खुदा न खास्ता हम नमाज पढ़ें और जगह पाक न हो तो नमाज कैसे कबूल होगी? तो हर अमल के कबूल होने की कुछ शर्तें हुआ करती हैं। तो कुर्बानी वाले अमल के कबूल होने की 4 शर्तें हैं शरीयत के अंदर। आप जरा साथी मुझे सबक सुनाएं तो मुझे खुशी हो, आपके लिए दुआ करूं। कुर्बानी कबूल होने की कितनी शर्तें हैं? 4। नंबर 1, कुर्बानी कबूल होने की पहली शर्त, सहाबा किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के महबूब ये फरमाइए, मा हादिहिल अज़ाही, ये कुर्बानी क्या चीज है? काल नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिया सुन्नत अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम, कुर्बानी मेरे जद्द अमजद दादा जान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो तुम्हारे भी रूहानी वालिद हैं, उनकी सुन्नत है, उनका तरीका है, कुर्बानी अमल है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला। दोस्तों ने दिल की तख्तियों पर ये मेरे लफ्ज नोट करने हैं कि कुर्बानी वाला अमल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला है, लेकिन कुर्बानी वाला अमल कबूल उस बंदे का होगा जिसका अकीदा भी हजरत इब्राहीम वाला होगा। ये कुर्बानी कबूल होने की पहली शर्त है कि अकीदा होना चाहिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला। 3 शर्तें आगे चलकर बयान करूंगा इंशाअल्लाह। सबक आज पूरा करना है, क्योंकि फिर जिंदगी हुई तो ये सबक अगले साल सुनाना पड़ेगा, इसलिए सबक आज मुकम्मल करना है इंशाअल्लाह। पहली कुर्बानी कबूल होने की शर्त, कुर्बानी अमल है हजरत खलीलुल्लाह वाला, कबूल तब होगा जब अकीदा भी हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह वाला होगा। अब मैं चंद कुरान पाक के हवाले आपके सामने रखता हूं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अकीदा क्या था। फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वइद यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ये हवाला सूरतुल बकरा, ये मेरे सामने आयत नंबर 127, पहला पारा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके लख्ते जिगर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह शरीफ की बुनियादें उठा रहे हैं, बैतुल्लाह शरीफ की तामीर कर रहे हैं, और ज़बान पर बाप बेटे के अल्फाज ये हैं। दोनों बाप बेटा अर्ज करने लगे, रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना, ऐ परवरदिगार
تیرا گھر بنانا ہمارا کام تھا، یہ محنت قبول کرنا تیرا کام ہے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا عقیدہ، جن کی یادگار میں ہم نے کل انشاءاللہ جانور ذبح کرنے ہیں، دونوں کا عقیدہ انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے پروردگار، عقیدہ ہمارا ہی ہے، کوئی شک نہیں ہے، پکی بات ہے، یقینی بات ہے۔ ساری کائنات والوں کی غیبانہ پکارے سننے والا بھی تو ہے، ساری کائنات کے ذرے ذرے کے حال کو جاننے والا بھی صرف تو ہے۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، عقیدہ سمجھ آ گیا۔ اگر میرا عقیدہ یہ ہے ساری مخلوق کی غیبانہ پکار سننے والا صرف اللہ ہے، ساری کائنات کے ہر حال کو جاننے والا صرف اللہ ہے، یہ عقیدہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا۔ میں فرق عرض کروں، آپ دوستوں کو میں نے کوئی بات سنائی، آپ نے سن لی، آپ نے میرے ساتھ بات کی، میں نے سن لی، کان موجود ہیں، سننے کی طاقت موجود ہے، آواز میرے کان تک پہنچ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں ماتات الاسباب سننا، اسباب دے وچ سننا۔ اسباب ہے، موبائل کان سے لگایا، فون کان پر لگا ہوا ہے، آواز پہنچ رہی ہے۔ ہمارا اللہ کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کریم ہر کسی کی پکار سنتا ہے، لیکن اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ انسان سنتے ہیں اسباب کے ساتھ، مخلوق سنتی ہے اسباب کے ساتھ، ہمارا علم اسباب کا محتاج ہے، لیکن اللہ کریم کا علم اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ ایک جملے پر غور کرے میرے سارے دوست، اگر میں یہ عقیدہ رکھوں اللہ کریم کے بغیر کوئی اور بھی بغیر اسباب کے سننے والا ہے، اگر میں یہ عقیدہ رکھوں اللہ کے بغیر کوئی اور بھی بغیر اسباب کے حالات جاننے والا ہے، تو یہ میرا عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا نہیں ہے، پھر قربانی والے عمل کرنے کا بھی کوئی فائدہ اور ثواب نہیں ہے۔ بڑا بابرکت دن ہے آج نامی کا، حدیث پاک میں آیا نامی والے دن جو روزہ رکھے ذی الحجہ کو، اللہ اس کے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کا نام اونچا لینے کی درخواست ہے۔ نامی کا دن بھی ہے، جمعہ بھی ہے، بغیر اسباب کے سننے والا اور بغیر اسباب کے ہر ایک کے حال کو جاننے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ اب خیال، جو دنیا سے چلے گئے، قبروں میں دفن ہو گئے، جن کی روح جسم سے نکل گئی، جہان بدل گیا، مکان بدل گیا، زمان بدل گیا، اب ان کے اسباب بھی ختم ہو چکے ہیں۔ اگر میں یہ عقیدہ رکھوں وہ بغیر اسباب کے جانتے بھی ہیں، بغیر اسباب کے سنتے بھی ہیں، عقیدہ میرا ابراہیم علیہ السلام والا نہیں ہے۔ ایک حوالہ ہو گیا، بڑی تفصیل ہو سکتی ہے۔ دوسرا حوالہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ، یہ میرے سامنے 16واں پارہ، سورت کا نام سورت مریم، یہ میں نے سورت مریم کھولی ہوئی ہے اور آیت نمبر 41 فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ یہ حوالہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ انہو کان صدیقا نبیّا، اعلیٰ درجے کے سچے پیغمبر تھے،
ساری کائنات کے سچے جمع کرو، اللہ کے پیغمبر کی سچائی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کون سا سچ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا؟ اللہ نے سچ کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ ابا جان، خالی ابا بھی نہیں، پیارے ابا جان۔ میں دوستوں کو سنایا کرتا ہوں، ڈاکٹر اور حکیم جتنی کڑوی سے کڑوی دوائی دے، لیکن کم از کم مریض کے ساتھ اخلاق سے تو پیش آئے۔ اگر حکیم اور ڈاکٹر بد اخلاق ہوا، کلینک ویران ہو جائے گا، کوئی علاج کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ کس نے علاج کروانا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو فرمایا، یا ابت، پیارے ابا جان۔ کافر کہہ کر نہیں بلایا، مشرک کہہ کر آواز نہیں دی۔ دورہ تفسیر کا میرا جملہ یہ ہے، الفاظ نرم لیکن مسئلہ گرم، لہجہ نرم لیکن مسئلہ گرم، انداز نرم لیکن مسئلہ گرم۔ ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جس کو مسئلہ توحید سمجھ آ جائے اس کے لیے اس سے بڑھ کر میٹھا مسئلہ ہی کوئی نہیں، اور جس کو مسئلہ توحید سمجھ نہیں آیا اس کے لیے اس سے بڑا کڑوا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اے میرے پیارے ابا جی، اچھا ایک سادہ مسئلہ سخت ہوئے تے بندہ لے جائی سخت رکھے، کہیں نیڑے لگنا ہے؟ سن دے بیٹھے ہو پیارے ابا جی، ان کے سجدے تمام منت منوتی نظر نیاز کیوں دیتا ہے؟ ان کے آگے دامن کیوں پھیلاتا ہے؟ ان سے حاجات کیوں مانگتا ہے؟ لا یسمع، جو تیری پکاریں سنتے نہیں ہیں۔ نمبر 2، ولا یبصر، تیرے حالات دیکھتے نہیں ہیں۔ نمبر 3، ولا یغنی عنک شیئا، اگر تیرے اوپر کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے ذرا برابر بھی تیرے کام نہیں آ سکتے۔ یہ عقیدہ ہوا تو قربانی قبول ہوگی۔ ہر ایک کی غیبانہ پکار سننے والا بھی اللہ ہے، ساری مخلوق کے حالات دیکھنے والا بھی اللہ ہے، اور سب کچھ کرنے والا بھی صرف اللہ ہے۔ اور عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز، یہ میرے سامنے 19واں پارہ، سورت کا نام سورت الشعراء۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اور والد کے سامنے تقریر کی، یہ والا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 69 سورۃ الشعراء۔ لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خبر تلاوت کیجئے۔ کون سی خبر پڑھ کر سنائیے؟ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، اپنے والد سے فرمایا، کون سے فرمانے لگے؟ کن چیزوں کی عبادت میں تم لگے ہوئے ہو، ذرا مجھے بھی بتاؤ نا۔ قرآن پاک کے الفاظ، قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین۔ اب دوستوں سے اپیل ہے، دل حاضر رکھنے ہیں۔ باہر جو پتھر پڑے ہوئے ہیں، اس پتھر کو اٹھا کر کوئی بھی اس کی عبادت نہیں کرے گا۔
دوستاں میرے جملے تے غور کیتے ہیں؟ پتھر پیوے تے چاہ کے بندہ سجدے نہ. آج تک کائنات میں کوئی شرک کرنے والا ایسا نہیں آیا جو کسی پتھر کو اٹھا کر اس کی عبادت شروع کر دے. قرآن پاک کے الفاظ ہیں قالوا نعبد اصناما. دوسرا قرآن نے لفظ بولا تماثیل. تیسرا قرآن نے لفظ بولا اوثان. اب سمجھنا ہے ہر پتھر کو صنم نہیں کہتے، ہر پتھر کو تمثال نہیں کہتے، ہر پتھر کو وثن نہیں کہتے. پتھر کو کہتے ہیں حجر، حجر اسود. آسان لفظ ہے حجر اسود. اسود مانا کالا، حجر مانا پتھر. پتھر کو کہتے ہیں حجر. یہاں لفظ نعبد اصناما، اصنام اس پتھر کو کہتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے کی شکل پر بنایا جائے. شاہ صاحب گل حل ہوئی ہے؟ دوبارہ عرض کروں، تماثیل اور تمثال. اچھا آسان بات کروں، یہ جو ہمارے کلاتھ ہاؤس ہیں نا، کپڑے والی دکانیں، تو کپڑے جو ساتھی بیچتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو انہوں نے لکڑی کے بنائے ہوئے، پلاسٹک کے بنائے ہوئے وہ نمونے کھڑے کیے ہوئے ہوتے ہیں شیشے کے آگے، اور ان کو کپڑے پہنائے ہوتے ہیں. ماڈل نمونہ کپڑے گھننے میں تو اے نمونہ کھلوتا وے، اے بندہ پئی کھلوتا ہے. وہ ہوں اصلی تو بندہ نہیں ہوندا، شکل صورت بندے والی ہوندی ہے. اب خیال، قرآن پاک نے کہا اصنام ان بتوں کو کہتے ہیں جو اللہ کے نبیوں اور ولیوں کی شکل پر بنائے جائیں. اب میں آسان الفاظ عرض کروں، نعبد اصناما. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم والے کہنے لگے یہ ہم نے انبیاء کرام علیہم السلام، اولیاء کرام، ان کی شکلوں والی مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، ان کی شکلوں والے ماڈل بنائے ہوئے ہیں، ان کی عبادتیں کر رہے ہیں. عقیدہ یہ تھا کہ یہ جو ہم انبیاء کرام، اولیاء کرام کی شکل والے بت بنائیں گے نا، تو ان کی روحوں کا تعلق ہوتا ہے ان بتوں کے ساتھ. جب ہم ان کے آگے جھکتے ہیں تو وہ عالم میں بالا میں خوش ہو جاتے ہیں، ہماری مرادیں پوری کرتے ہیں. خالی پتھروں کی عبادت نہیں کرتے تھے. دوستوں نے جملہ ذہن میں رکھنا ہے، پتھر کس کی شکل کے تھے؟ انبیاء کرام کی. پتھر کس کی شکل کے تھے؟ اولیاء کرام کی. پتھر کس کی شکل کے تھے؟ اللہ کی نیک بندوں کی شکل تھے. مسئلہ حل ہو گیا؟ اگا چلا. اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہم تو بھئی ان کے مجاور بنے ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون. میری قوم والوں مجھے یہ بتاؤ، ابا جان یہ بات بتا، جب تم ان کو پکارتے ہو یہ تمہاری پکاریں سنتے ہیں کہ نہیں؟ نمبر 2، ان کے آگے نظر و نیاز دیتے ہو، سجدے تمام منت منوتی تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں کہ نہیں؟ نمبر 3، او یسرون، اگر تم ان کی عبادت نہ کرو تمہیں نقصان دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ 3 سوال. پہلا سوال، تمہاری پکاریں سنتے ہیں. نمبر 2، نفع کے مالک ہیں. نمبر 3، نقصان دے سکتے ہیں. قالوا بل، اب
بیٹے نے بھی جواب دیا، ساری قوم کہنے لگی حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ہماری پکارے سنتے بھی نہیں ہیں، نفع کے مالک بھی نہیں ہیں، ہمیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر کیوں ان کے آگے جھکتے ہو، کیوں ان کے آگے دامن پھیلاتے ہو؟ قوم نے جواب دیا وجدنا آبانا کذالک یفعلون، ہمارے باپ دادا اسی طرح کرتے تھے۔ قرآن منن والے ساتھی تو جواب دے چا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قوم نے اپنے مذہب دی دلیل کیڑی پیش کی تھی؟ پیو ڈاڈا۔ کیڑی دلیل؟ اج اللہ دا قرآن سناؤ تے حضور سائیں دا سچا فرمان سناؤ تو اج بھی لوگاں دی مقابلے کیڑی دلیل ہوندی ہے؟ سبق۔ اگر یہ عقیدہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام والا کہ یہ سنتے بھی نہیں، نفع کے مالک بھی نہیں، نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، پھر قربانی والا عمل قبول ہوگا۔ یہ میرے سامنے تیسرا پارہ، سورت کا نام سورت البقرہ۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ یہ میں نے سورت البقرہ تیسرا پارہ کھولا ہوا ہے، یہ حوالہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں پہنچے ہوئے ہیں۔ عقیدہ ابراہیم علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کیا نمرود بادشاہ نے۔ 4 بادشاہ دنیا میں ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ نے ساری روئے زمین پر بادشاہی عطا کی تھی۔ 2 مسلمان بادشاہ، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک، ذوالقرنین 2، یہ مسلمان حکمران تھے پوری دنیا پہ بادشاہی کرنے والے، اور 2 کافر بادشاہ، ایک بخت نصر، اس کا ذکر 15ویں پارے کے اندر ہے سورۃ بنی اسرائیل کی ابتدا میں، اور دوسرا بادشاہ نمرود، اس کا ذکر 3 پارے میں ہے۔ یہ قرآن پاک۔ ایک اور آپ کو پوائنٹ سنا دوں، پورے قرآن پاک میں اللہ کریم نے کسی مشرک کا نام نہیں لیا۔ میرے دوستاں غور ہی نہیں کیتا میرے جملے تھے۔ بھائی صاحب تحفہ دے رہا ہوں دوستوں کو، شرک سے اتنی اللہ کو نفرت ہے، اللہ نے پورے قرآن میں کسی مشرک کا نام نہیں لیا۔ آپ دوست کہیں گے فرعون، قارون، حامان، ابو لہب یہ ان کے نام نہیں ہیں۔ ہمارے ملک کے حکمران کو کہتے ہیں وزیر اعظم، اس دور میں حکمران کا لقب تھا فرعون، وزیر کا لقب تھا ہارون، حامان وزیر کا لقب تھا حامان، اور قارون یہ اس کا نام نہیں تھا۔ قارون کا معنی ہے پیسے جمع کرنے والا، پیسے اکٹھے کرنے والا۔ ابو لہب اس کا نام نہیں تھا، اس کا نام تھا عبد العزا، عزا فقیرنی کا بندہ۔ ابو لہب تو اس کی کنیت ہے، لہب شعلے کو کہتے ہیں۔ ابو لہب چلتا تھا، رخساروں سے حسن کی چمک نکلا کرتی تھی، اس لیے اس کو ابو لہب کہا جاتا ہے، یہ اس کا نام نہیں ہے۔ اللہ نے پورے قرآن میں کسی مشرک کا نام نہیں لیا۔ سامری قرآن میں آیا ہوا ہے، لیکن سامری یہ اس کا قبیلہ تھا، نام نہیں تھا۔ اللہ کو شرک سے اتنی نفرت ہے، شرک کرنے والے کسی بندے کا اللہ نے قرآن میں نام ہی نہیں لیا۔ یاد رکھو گل، اگا چلو۔ نمرود نام نہیں ہے، بخت نصر بڑا حکمران نام نہیں ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا انا آتاہ اللہ الملک، اللہ کریم نے نمرود کو بادشاہی عطا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قرآن پاک
اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرے نفع نقصان کا مالک وہ ہے، ضروریات پوری کرنے والا وہ ہے جو جان ڈالتا بھی ہے جان نکالتا بھی ہے۔ عقیدہ سمجھ آ گیا، خیال تفصیل میں نہیں جاتا، 3 شرطیں اور نہ رہ جائیں۔ رب کا معنی پالنے والا، یہ بچہ کون اس کو پال رہا ہے؟ جی اماں پال رہی ہے۔ کیا مطلب؟ بچے کو ماں پال رہی ہے، نفع والی چیزیں دے رہی ہے، نقصان والی چیزوں سے بچا رہی ہے۔ آپ بیٹا آگ کے قریب نہیں جانا، جل جاؤ گے۔ نقصان والی چیزوں سے اماں بچاتی ہے، فائدے والی چیزیں بچے تک پہنچاتی ہے۔ پالنا کس کو کہتے ہیں؟ نفع پہنچانا، نقصان سے بچانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نفع پہنچانے والا، نقصان سے بچانے والا وہ ہے جو موت و حیات کا مالک ہے۔ دین جھگڑے کا نام نہیں ہے۔ جس پر موت آ جائے، جو زندگی کا مالک نہیں ہے، اپنی موت کا مالک نہیں ہے، وہ نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہے۔ بیٹا مانگنے کے لیے میں دربار پہ جا پہنچا، مصیبت دور کرانے کے لیے کسی مزار پہ میں جا پہنچا۔ عقیدہ یہ ہے، انصاف کرے انصاف، عقیدہ یہ ہے یہ دربار والا، یہ مزار والا نفع پہنچا سکتا ہے، نقصان ہٹا سکتا ہے۔ ایمان کے ساتھ بتائیے، اگر میں نے یہ عقیدہ کسی دربار والے کے بارے میں رکھا، میرا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام والا ہے کہ نہیں ہے؟ قربانی پھر کیسے قبول ہوگی؟ نمرود نے کہا قال انا احیی و امیت، واہ بھائی واہ، زندگی موت تو میرے ہاتھ میں ہے۔ 2 قیدی منگوائے، جس کو پھانسی چڑھانا تھا اس کو رہا کر دیا، اور جس کو رہا کرنا تھا پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا۔ یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ اب میں پڑھے لکھے دوستوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ یہ قرآن کا بڑا مشکل مقام ہے، میں بڑے آسان انداز میں عرض کروں۔ تفصیل دورہ تفسیر میں ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے بڑے عقل مند تھے اپنے زمانے میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا میں نے اللہ کی صفت بیان کی ہے، موت اور زندگی کا مالک ہے۔ نمرود نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے 2 قیدی منگوائے ہیں، نمونہ دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اب میں ابراہیم علیہ السلام اللہ کی جو بھی صفت بیان کروں، یہ نمرود لوگوں کو نمونہ دکھا کر دھوکہ دیتا رہے گا۔ غور کرے سارے ساتھی، میں اللہ دی کوئی صفت بیان کراں، میں جو آکھاں روٹی اللہ دیندا ہے تے اے نمرود کینوں دانے دے کے آکھے روٹی تا میں دینا۔ میں جو آکھاں اللہ پانی دیندا ہے، اے کینوں پانی پلا کے آکھے پانی تا میں دینا۔ میں جو آکھاں اللہ کپڑے دیندا ہے، اے کینوں کپڑے دے کے آکھے کپڑے تا میں دینا۔ میں اللہ دی جیری صفت بیان کراں، اے دھوکھا دتی رکھے وات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا میں اللہ کی وہ صفت بیان کروں کہ یہ نمونہ بھی نہ دکھا سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ میں رب اس کو مانتا ہوں، نفع نقصان کا مالک اس کو سمجھتا ہوں، وہ اللہ سورج مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تیرا دعویٰ رب ہونے کا سچا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال دکھا، اس کا نمونہ نمرود کیسے دکھاتا؟ ایندہ نمونہ کی میری کھاوے آ فَبُّهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ بے ایمان بندہ ہکا پکا رہ گیا، اس کا نمونہ کیسے دکھاؤں؟ ایک اور جملہ سناؤں،
آپ ذہن حاضر رکھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھائی حیدر خان تحفہ دوست واسطے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں رب اس کو مانتا ہوں جو سورج مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال دکھا. اگر نمرود کہہ دیتا سورج کو مشرق سے میں نکالتا ہوں تو اپنے اللہ کو کہے وہ سورج مغرب سے نکال دکھائے. آگ سگدا آئی چپ کر میرے ساتھ تیرے ہو سارے آگ سگدا آئی ایک کام تو میں کرے نا تو رب کو کہے وہ سورج مغرب سے نکال دکھائے. اگر نمرود یہ بات کہہ دیتا تو رب کو کہے وہ مغرب سے سورج نکال دکھائے. تو ہمارا ایمان یہ ہے اللہ ابراہیم علیہ السلام کو سچا کرنے کے لیے سورج مغرب سے بھی نکال دیتا. اللہ کوئی اپنے نبی دی کانڈ لگن دے دے یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ اللہ بطور معجزہ سورج مغربی جو کٹھے آچا ابراہیم علیہ السلام دی اللہ کانڈ نہ لگن دے ویا لیکن اس پہ ایمان کی عقل نہیں کام نہیں کیا. حیران رہ گیا. میں نے عقیدہ یہ سنانا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مناظرے میں سے عقیدہ سمجھ آیا نفع کا مالک بھی صرف اللہ ہے نقصان کا مالک بھی صرف اللہ ہے. نہ اے قبر والے پاسے ون کے تے پچھڑو دے کیوں ہٹ دے آندے ہو؟ دربار پر گیا نا تو پشت نہیں ہونی چاہیے کانڈ نہ تھی وے الٹے پاؤں لوگ ہٹ رہے ہیں کیوں؟ بادشاہو اگر ہم نے قبر کی طرف پشت کر لی نا کانڈ کر چھوڑی تو متا بابا نقصان نہ دے وے. خیال زکات تو نہیں دیتے ہو جناب والا قربانی تو نہیں کرتے ہو قربانی واجب ہے آپ پر بڑے مالدار ہو تے 11ویں والے دودھ دا ناخا تک نہیں کیتا. یہ جملہ نہیں سمجھا دوستاں. یہ کیوں حضرت جے 11ویں والا دودھ نہ دیتا تو بابا مجھ دا مڑکا تروڑ سٹے سی. ہاں مجھ مر ویسی اس لیے دے رہا ہوں. اب جب عقیدہ یہ ہے کہ اگر میں نے 11ویں والے کے نام پر نظر و نیاد والا دودھ دیا بھینس کا دودھ بڑھ جائے گا اور اگر میں نے حضرت کے نام کی نظر و نیاد والا دودھ نہ دیا تو بابا بھینس مار دے گا گائے مار دے گا. اب اس نے نفع نقصان کا مالک اللہ کے بغیر دوسرے کو سمجھ لیا ہے اور جو اللہ کے بغیر دوسرے کو نفع نقصان کا مالک سمجھے اس کا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام والا نہیں ہے. پھر قربانی والے عمل کا بھی فائدہ اور ثواب نہیں ہے. یہ نمونہ آپ کو سنا دیا. آئیے اب میں دوسری شرط شروع کر رہا ہوں. قربانی قبول ہونے کی دوسری شرط یہ میرے سامنے رب العالمین کی لا ریب کتاب سورہ کا نام سورہ آل عمران 4 پارہ پہلی آیت فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. یہ پہلی ہے 4 پارہ. قربانی قبول ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ چیز اللہ کے نام پر اعلیٰ ذبح کرنی چاہیے. عیب والے جانور کی قربانی جائز نہیں. کیوں؟ قرآن پاک کے الفاظ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. یہ میرے سامنے 23واں پارہ سورت کا نام الصافات. یہ حوالہ میں نے کھولا ہوا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل بیٹے کو لٹا دیا پہلو کے بل. جن خوش نصیب دوستوں نے حج کیا یا عمرہ صفا پہاڑی سے سائی شروع ہوتی ہے اور مروہ تک ایک چکر مکمل ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروہ پہاڑی کی طرف اشارہ کیا. اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر گئے تھے.
بعد میں جب حاجیوں کی تعداد زیادہ ہوئی تو مینا تک قربان گاہ کو بڑھا دیا گیا، ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے تھے وہ مروہ پہاڑی والا مقام تھا۔ بیٹے کو لٹایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام خنجر چلانے کے لیے تیار، حضرت اسماعیل گلا کٹوانے کے لیے تیار۔ آواز آئی، ایک ہی آواز ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اوپر دیکھا، حضرت جبریل امین جنت سے دمبا لے کر آ گیا ہے۔ جبرائیل نے نعرہ لگایا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نیچے لیٹے ہوئے حضرت اسماعیل بول پڑے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کریم کو جبرائیل کے، حضرت خلیل کے، حضرت اسماعیل کے یہ کلمے اتنے پسند آئے، اللہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے نمونہ بنا دیا۔ نامی کی آج صبح نامی کی فجر سے لے کر 13ویں کی عصر تک جب بندہ فرد نماز کا سلام پھیرے، مقیم ہے مسافر ہے، جماعت والی نماز ہے یا اکیلا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، مرد نے اونچی آواز سے کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عورت نے ایسا آواز سے پڑھنا ہے۔ اب خیال، جبرائیل نے حضرت اسماعیل کو ہٹایا، جنت والے دمبے کو نیچے لٹایا، چھری جنت والے دمبے پر چل گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بے عیب تھے، جنت والا دمبا بھی بے عیب تھا۔ مسلمانوں، تم نے حضرت ابراہیم کی سنت ادا کرنی ہے، جو جانور تم لٹا رہے ہو وہ جانور بھی بے عیب ہونا چاہیے، اعلیٰ قسم کا جانور ہو، اعلیٰ۔ اب میں آپ کو حدیث پاک کی طرف لے چلوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، نماز پڑھ رہے تھے، کھجوروں کا باغ تھا اور باغ بھی کوئی معمولی نہیں تھا، اعلیٰ قسم کا قیمتی باغ تھا۔ مدینہ طیبہ کے لوگوں کا گزران کھجوروں پر تھا، خرید و فروخت، کھانا خشک کر کے رکھنا، سارا سال استعمال کرنا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک پرندہ باغ کے اندر آ گیا، پرندے آندے ویندے رہندے، باغ آ بیٹھا۔ باغ اتنا گنجان تھا، ایڈے گھاٹے گھاٹے درخت ہن نا، پرندہ باغ کے اندر آ تو پہنچا لیکن نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ ایک طرف جائے درخت، ادھر جائے کھجور، ادھر جائے درخت۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے پڑھتے خیال پرندے کی طرف چلا گیا۔ اوہو، یہ تو نکلن دا رستہ نہیں پیا لبدا۔ جب پرندے کی طرف خیال گیا، نماز کی رکعتیں بھول گئیں۔ کون سی رکعت تھی؟ دوستوں کو ایک مسئلہ سنا دوں، یاد کر لیں۔ نماز کے ساتھی میں کہتے ہیں حضرت نماز میں خیال آتے ہیں، اب لفظ غور سے سننا ہے سارے دوستوں نے۔ نماز کے اندر خیال آنے سے فرق نہیں پڑتا، نماز وچ خیال آمن نال نماز سے فرق نہیں پوندا۔ خیال آنا منع نہیں، خیال لانا منع ہے۔ دوستوں میرے جملے پہ غور کیتے ہیں؟
جان بوجھ کے بندہ خیال نماز چ نہ گھناوے، انہیں خود بخود اگر خیال آ ونجن تو اے نماز دے اندر کوئی فرق نہیں پوندا۔ خیال جان بوجھ کے گھننا بڑا من ہے، خود بخود خیال آ ونجے تو نماز سے کوئی اثر نہیں پوندا۔ خیال آنا کوئی حرج نہیں ہے، خیال لانا منع ہے، جان بوجھ کے بندہ سوچا نہ کرے۔ ایویں حقت کوئی خود بخود سوچ آ گئی ہے نماز وچ، خیر ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور مہربانی کرے، سیٹھ صاحب ناراض تھی گئے حافظ صاحب تے، حافظ صاحب نماز تسا ٹھیک نہیں پڑھائی۔ حافظ صاحب کہ سیٹھ صاحب میں تو نماز ٹھیک پڑھائیے، نہیں تسا تھوڑی پڑھائیے، 4 رکعت نماز نہیں پڑھاونی تے تسا تو 2 پڑھائیں۔ اللہ راضی تھی بھی میں تو 4 پکیا، نہیں جی نہیں، کمال ہے۔ سارے مقتدی حیران تھی گئے۔ مولانا تھانوی رحمت اللہ لکھے، لوگوں کا سیٹھ صاحب خیر ہوئے کیوں ڈڑ گھتی کھڑوتے ہیں بیچارے حافظ صاحب؟ اس آخر نہیں، اگے میں سارا اپنی دکان دا حساب نماز کر گھننا ہم، آج نماز پوری تھی گئی، حساب راند ہے معلوم تھی دے تھوڑی پڑھائی سے، یہ نماز ہے۔ اب خیال، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے اختیار خیال چلا گیا پرندے کی طرف۔ پرندہ ادھر ادھر اڑ رہا ہے، نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ بھول گئے میں نے کتنی رکعت پڑھی ہے، کتنی رکعت نماز باقی ہے، حالانکہ نفلی نماز تھی۔ مسئلہ سمجھے؟ صحابہ کرام فرد نماز حضور سائیں دے پیچھوں پڑھتے ہیں مسجد نبی شریف وچ، اے نفلی نماز آئی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم قبورا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب ہے حدیث کا؟ اور گھروں کو قبریں نہ بناؤ، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب؟ جس طرح قبر میں نماز نہیں پڑھی جاتی، تم گھر کو قبر کی طرح نہ بنا لو کہ نفلی نماز گھر میں پڑھنا ہی چھوڑ دو۔ اس واسطے افضل طریقہ یہ ہے کہ بندہ فرد مسجد پڑھے، سنت نفلیاں گھر میں پڑھے، افضل طریقہ یہ ہے۔ یہ بھی نفلی نماز تھی، باغ میں پڑھ رہے ہیں، سلام پھیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، 4 پارہ پہلی آیت۔ اعلیٰ درجے کا ثواب تب تمہیں ملے گا جب پیاری چیز اللہ کے نام پر خرچ کرو گے، اعلیٰ درجے کی نیکی تب تمہیں نصیب ہوگی، اعلیٰ درجے کی محبوب چیز اللہ کے نام پر دو گے۔ جی قرآن میں ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے ایک پرندے کی وجہ سے مجھے نماز کی رکعتیں بھول گئیں۔ اللہ کے محبوب، جتنا بھی اللہ نے مجھے مال دیا ہے، سب سے محبوب چیز مال میں سے یہ میرا قیمتی باغ ہے، اللہ کے نام پر سارے باغ کو صدقہ کر رہا ہوں۔ سب تو قیمتی شے اللہ دے نام تے دے دا پیاں، میری نماز دی رکعتاں دے خلل آ گئی ہے، توجہ صرف گئی ہے، پرندہ باغ جو نکل نہیں سکتا، اللہ دے نام تے سارا اللہ کی شان۔ آج وہ باغ موجودہ مسجد نبی کے اندر شامل ہے، 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا، تو مسجد نبی جو وسیع ہو چکی ہے تو وہ باغ اسی کے اندر آ گیا ہے، اب تو باغ نہیں رہا، جگہ باغ والی مسجد کے اندر ہے۔ تو کیا میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ قربانی کس بندے کی قبول ہوگی جو اللہ کے نام پر اعلیٰ اور پیاری چیز قربان کرے گا۔ اس لیے افضل طریقہ یہ ہے کہ بندہ سارا سال جانور پالے، اس کی خدمت کرے، اس کو کھلائے پلائے، اور جب قربانی والے دن اس جانور پر بندہ چھری چلائے گا تو دل پر چھری چلے گی۔ ہائے ہائے،
اتنی میں نے خدمت کی ہے، اب ذبح کر رہا ہوں، لیکن اللہ کریم کے حکم پر، اس کے نام پر، اس کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے جانور ذبح کر رہا ہوں، تو پہلی قربانی قبول ہونے کی شرط عقیدہ ابراہیم علیہ السلام والا ہو، اور قربانی قبول ہونے کی دوسری شرط جانور اعلیٰ ہونا چاہیے۔ مسئلہ حل ہو گیا؟ تیجی شروع کریں نا۔ قربانی قبول ہونے کی تیسری شرط، جناب والا اے پھنڈر کتنے دی گھن کے آئے ہو کہ بادشاہ لاکھ روپیہ بھرا ہن قربانی نکی تھی تو محلے والے کیا آگ سے نا، قوم قبیلہ کیا آگ سی، اے دے پیسے ہم تے قربانی بھی نسچہ کی تھی، یہ نیت تو اللہ کی رضا والی نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ کراچی کی منڈی میں جانور دکھا رہے تھے، میں نے دیکھا ہے، خبروں میں تصویریں آئیں، ایک بیل کھڑا ہے اس کی قیمت ہے 65 لاکھ، ایک اور بیل کھڑا ہے اس کی قیمت ہے 80 لاکھ، ایک اور بیل کھڑا تھا اس کی قیمت 1 کروڑ۔ اللہ نے بڑا مال دیا ہے کراچی والوں کو، اللہ کے نام پر خرچ بھی بڑا کرتے ہیں، صدقہ خیرات کا بڑا رواج ہے وہاں پر، تو کروڑ روپے کا بیل، کروڑ روپے کا بیل لے کر بے شک اللہ کے نام پر بندہ ذبح کرے، لیکن اگر دل میں نیت یہ ہوئی کہ لوگ واہ واہ کریں گے، اللہ کی رضا نہیں ہے، تو قربانی والا عمل قبول نہیں ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر تمام دوستوں کی منت کر رہا ہوں، جب کل آپ اللہ کی رضا کے لیے جانور پر چھری پھیرنے لگے، خود اگر انسان طریقہ نہیں جانتا اور ذبح کرنے والے کے ساتھ کھڑا ہے، اسی وقت دل میں نیت یہی کرنی ہے، اللہ تیری رضا کے لیے ہم ذبح کر رہے ہیں، اپنی رحمت سے قبول فرما لے، آمین آکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور چھوٹی سی بات یاد آ گئی، الذمۃ علی من رواہ، کتابوں میں لکھا ہے بنی اسرائیل کا ایک غریب بندہ راستے میں چلا جا رہا تھا، اس نے ریت کا ٹیلا دیکھا، ساڈا علاقہ تا چونکہ ریتلا بھی ہے تو دوستاں نو گل بڑی سونے انداز نال سمجھ آسی، ریت کا ٹیلا نظر آیا، کھڑا ہو گیا، ریت کے ٹیلے کو دیکھا، ٹھنڈی سانس نکالی، ہو کیوں بھائی؟ کہنے لگا کاش یہ ریت کا ٹیلا، جتنے بھی ریت کے ذرے ہیں، سارے کے سارے ذرے سونے اور چاندی کے ہوتے، اللہ کے نام پر غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیتا۔ اللہ کریم تو دل کی نیت جانتا ہے۔ اللہ نے وقت کے پیغمبر کی طرف وحی بھیجی، میرے پیارے پیغمبر اس غریب بندے کو جا کر بتا دو تیرے دل کی نیت اللہ کی رضا والی تھی، اللہ کریم نے سونے اور چاندی والے ذرات اپنے نام پر تقسیم کرنے کا ثواب تیرے نام اعمال میں لکھوا دیا ہے۔ ایک اور حدیث یاد آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے، چونکہ دل کا حال اللہ جانتا ہے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے ارادے کرنے کی وجہ سے اس بندے کے نام اعمال میں نیکی لکھ دو، اور جب بندہ وہ نیک کام کرتا ہے پریکٹیکل، رب العالمین حکم دیتا ہے اس بندے کی 10 سے لے کر 700 نیکیاں لکھ دو۔ دین توجہ سوکھائی۔ مجھے ایک اور حدیث یاد آئی، حدیث آلے پاسے ذہن چلے تو حدیثاں دی آمد شروع تھی وے دیے، بڑے آسان لفظ ہیں، آپ عربی اگر یاد نہ رکھ سکیں کوئی حرج نہیں، اردو میں دعا مانگ لیں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، بس ساتھی سارے دوست بزرگ ایک باری دہراؤ چاہتے یاد تھی ویسے انشاءاللہ، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، بس اے لفظ ہیں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات،
اور اپنے الفاظ میں بندہ کہے کوئی حرج نہیں. اللہ کریم جتنے بھی دنیا میں ایماندار ہیں مردوں کی بھی مغفرت کر، ایماندار عورتوں کی بھی مغفرت کر. لفظ سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا یہ بتائیں سارے دوست، اس وقت روئے زمین پر جتنے ایماندار لوگ ہیں ہم ان کو شمار کر سکتے ہیں؟ گاڑی نہیں سکتے. لکھاں کروڑوں اربوں کی تعداد ایماندار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ کہتا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، جتنے بھی اس وقت کائنات کے اندر ایماندار لوگ ہیں اللہ ہر ایماندار بندے کی طرف سے ایک ایک نیکی کہنے والے کے نام اعمال میں لکھوا دیتا ہے. جیڑے ویلے کہیں بندے زبان نہ لاکھے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اگر دنیا تے ہیک عرب ایماندار ہن حضور سائیں دا فرمان سچے، ہیک عرب نیکیاں اللہ بندے دے نام اعمال اسے ویلے درج کروا چھوڑے دے. ایمان نال دے سوچا سارے دو دین اوکھ ہے کہ دین سوکھ ہے؟ سوکھ ہے. ہن سیکنڈ منٹ دی بھی گل نہیں، سیکنڈاں دی گل ہے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، دوسرے سیکنڈ لگن پڑھن وچ تے اگر ہیک عرب ایماندار بھی اج ہے پیا ہیک عرب نیکیاں نام اعمال دے اندر اللہ فرشتہ تو درج کروا چھوڑیاں. سبق جب انسان نیکی کا ارادہ کرے اللہ نیکی لکھوا دیتا ہے، اور جب بندہ نیک عمل کرے 1 سے لے کر 700 گنا تک اللہ نیکیاں لکھوا دیتا ہے. نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ گناہ کا ارادہ کرے اللہ کریم فرشتوں کو حکم دیتا ہے بندے کا گناہ نہیں لکھنا. ارادہ کرے میں یہ گناہ کا کام کروں گا، اللہ کہتے نہیں لکھنا. ہاں، اور جب بندہ گناہ کرتا ہے اللہ کریم ایک گناہ لکھواتا ہے. نیکی تو 10 سے لے کر 700 گنا کا گناہ ایک. آپ فرماتے ہیں اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے اللہ لکھے ہوئے گناہ بھی مٹا دیتا ہے. نیت پر بڑا دار و مدار ہے. میں حدیث تو بڑی لمبی ہے، آپ کو خلاصہ سناؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا میدان ہوگا، سخت ترین حساب 3 بندوں کا ہوگا. ایک بندہ پیش ہوا، ہاں کیا کیا تھا تو نے دنیا میں؟ بندہ کہے گا اللہ میں نے تیرے راستے میں جان قربان کی، میں شہید ہوں. اللہ فرمائے گا تیرے دل کی نیت یہ تھی لوگ مجھے شہید کہیں گے. واہ واہ، جان قربان کر دی اللہ کے نام پر. قد قیل لک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے دل کی نیت یہ تھی لوگوں میں میری تعریف ہو، لوگ واہ واہ کریں. شہادت کا عمل کرتے وقت دل میں اللہ کی رضا نہیں تھی، تیری شہادت والا عمل قبول نہیں ہے، فرشتوں گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈال دو. تو نے کیا کیا؟ اللہ میں سخی تھا، تیرے نام پر مال لٹایا، غریبوں مسکینوں کی خدمت کی. اللہ فرمائے گا تیرے دل کی نیت یہ تھی لوگ مجھے سخی کہیں گے، دل کی نیت ٹھیک نہیں تھی، سخاوت والا عمل قبول نہیں ہے، فرشتوں گھسیٹ کر ڈالو جہنم میں. تیسرا بندہ، اللہ میں عالم تھا، لوگوں کو دین سنایا، دین پڑھایا، دین سکھایا. اللہ فرمائے گا تیرے دل کی نیت یہ تھی لوگوں میں میری شہرت ہو، فلاں بڑا عالم ہے، بڑا علامہ ہے، بڑا ماہر ہے، بڑا علم رکھتا ہے. تیرے دل کے اندر اللہ کی رضا نہیں تھی، فرشتوں گھسیٹ کر ڈالو جہنم کے اندر. اب 3 شرطیں پوری ہو گئیں، چوتھی شروع کر رہا ہوں. قربانی کب قبول ہوگی؟ جب عقیدہ ابراہیم علیہ السلام والا ہوگا. قربانی کب قبول ہوگی؟ جب چیز اعلیٰ ہوگی. قربانی کب قبول ہوگی؟ جب دل میں رضا کس کی ہوگی؟ چوتھی شرط قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا انسان کی چیز تب قبول ہوگی جب روزی حلال کی ہوگی۔ اگر بندہ جانور ذبح کرے اور جانور خریدنے کے لیے بندے نے پیسے حرام والے خرچ کیے تو حرام کے پیسوں سے خریدا ہوا قربانی کا جانور اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا چلا گیا، ایسے بندے کی اللہ 40 دن کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ بڑے قرآن کے حوالے ہیں، حدیث پاک کے حوالے ہیں۔ ایک جملہ سناتا ہوں حدیث کا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ملبسہ حرام، مطعمہ حرام، مشربہ حرام، انا یستجاب لہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا بندہ ہاتھ لمبے کر کے یا رب کہہ رہا ہے، اللہ کو بلا رہا ہے۔ اب دعا مانگنا بھی عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، عبادت کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ، رب رب رب۔ آپ نے فرمایا کپڑے حرام کے ہیں، لباس حرام کا ہے، کھانا حرام کا ہے، انا یستجاب لہ، جس بندے کا کھانا پینا اور لباس حرام کا ہے اللہ اس بندے کی یہ دعا عبادت والی کیسے قبول کرے؟ میرے کپڑے دیکھیں جی، حدیث سناؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے جسم پر لباس ہے، 10 درم کا اس نے لباس خریدا۔ اب 10 درم یہ تو اس دور کا سکہ تھا، میں مثال دیتا ہوں 1000 روپیہ۔ 10 درم 1000 روپے کا لباس خریدا، مثال ہے۔ حضور نے فرمایا 9 درم حلال کے ہیں، 1 درم اگر حرام کا ہے کپڑے خریدنے کے اندر، جتنے تک وہ کپڑا جسم پر رہے گا اللہ اس بندے کی کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا۔ اچا تو دسو چا مسئلہ اوکھا ہے کہ سوکھا ہے؟ ہاں وڈا اوکھا ہے، خالی اوکھا نہیں۔ اس لیے میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں پورے ملک کے اندر۔ قربانی کا جو جانور ہے اس میں 7 بندے شریک ہیں، ایک بندے کا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام والا نہیں ہے، شرک کرنے والا ہے، باقی 6 کی قربانی بھی قبول نہیں ہوگی۔ ایک بندے کی نیت اللہ کی رضا والی نہیں ہے، باقی 6 کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ ایک بندے نے اپنا حصہ حرام کے پیسوں سے ڈالا، 6 کا پیسہ حلال کا ہے، قربانی قبول نہیں ہوگی۔ میں نے پچھلے جمعے مثال سنائی تھی اور پورے ملک کے اندر اور انٹرنیٹ کے ذریعے ملک سے باہر دنیا کے لوگوں نے دیکھا، مجھے فون کیے۔ ایک کنواں ہے، 7 بندے اس کے مالک ہیں۔ اگر ایک بندے نے اس کنویں والے پانی میں گندگی ڈال دی، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے حصے میں گندگی ڈالی ہے، خوہ کا پانی پاک ہوگا۔ اللہ راضی نے اتا اپنے حصے چ گند سٹا ہے، باقی 6 بندوں کے حصے چ نہیں سٹا، خوہ پا کے نہ۔ اس نے کہا میں نے اپنے حصے میں گندگی ڈالی ہے، باقی 6 بندوں کا حصہ بھی پانی والا ناپاک ہو گیا۔ ایک بندے کا عقیدہ شرکیہ ہے، ایک بندے کی نیت اللہ کی رضا والی نہیں ہے، ایک بندے کا مال حلال کا نہیں ہے۔ یہ کنویں والی مثال ہے، باقی 6 بندوں کی قربانی کو بھی اس نے ضائع کر کے رکھ دیا۔ لیکن یہ مسئلہ یاد رکھنا، جانور حلال ہے، سن دے بیٹھے ہو، نیت اللہ دی رضا والی نہیں، مسئلہ نا جانور ذبح تھی گئی ہے، وہ گوشت کھاونا جائز ہے، جانور حلال ہے، قربانی چونکہ عبادت ہے، عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ 4 شرطیں عرض کر دیں، قربانی قبول ہوگی عقیدہ ابراہیم علیہ السلام والا ہوگا، قربانی قبول ہوگی چیز اعلیٰ ہوگی، قربانی قبول ہوگی نیت اللہ کی رضا والی ہوگی، قربانی قبول ہوگی جب اس میں حصہ اور پیسہ حلال والا ہوگا۔ اللہ ہماری قربانیاں قبول فرمائے۔